बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले वेलकम करना चाहेंगे सलमान शाह को, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज हम बात करेंगे थोड़ा-सा दुनिया के हवाले से कि दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। आपने देखा कि पूरी दुनिया में हर खित्ते में कुछ ना कुछ हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के दौर से गुज़र रहे हैं, जिसके अंदर सोशल मीडिया, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और दीगर अहम मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो। उसके साथ-साथ सोशल मीडिया ने लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके मुताबिक लोगों ने सोचना शुरू किया है और लोगों को डिफरेंट तरह के आइडियाज़ मिल रहे हैं। इस पर हम थोड़ा-सा अगर गौर-व-ख़ौज़ करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। इसके साथ-साथ अगर हम जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, चाहे वो इसराइल और फ़लस्तीन के मामलात हों, यूक्रेन या रशिया के मामलात हों, या फिर अमेरिका में या यूके के अंदर होने वाले इलेक्शंस हों, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पिछले 2 ढाई साल 3 सालों से हम जो देख रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत का चला जाना, उनका फिर जेल में होना और फिर पाकिस्तान की इकॉनमी जिसके ऊपर हम मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं, साथ में ग्रोथ रेट का कम हो जाना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्ट हो रही हैं, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। हम इस्लामिक एंगल से भी अगर हम देखें तो उसका कहीं न कहीं ज़िक्र मौजूद है। उसको हम कहते हैं एंड ऑफ टाइम्स और कुर्ब क़यामत की निशानियाँ जिसे हम कहते हैं। साथ-साथ जो मिडल ईस्ट के अंदर जो वॉर एक हो रही है फ़लस्तीन के हक़ में, लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। सलमान भाई बताइएगा कि जो आजकल पूरी दुनिया के जो अफ़ेयर्स चल रहे हैं दुनिया के, ये का कैसे ताल्लुक़ रखते हैं एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से? क्या ये वही है या फिर नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑर्गेनिक है? तो थोड़ा-सा इस बारे में हमें आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आजकल के मामलात और चंद सालों में होने वाले मामलात किस तरीके से कनेक्टेड हैं? अच्छा अहमद, जैसा कि आपने कहा कि ये एक अलग टॉपिक है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करके ये दुनिया के हालात को जो है वो एंड ऑफ टाइम की तरफ ले जा रहे हैं। बाय द वे, जो ये जो ब्रांच है जो कि इसको डील करती है नॉलेज की, इस पूरे मामले को, उसको कहते हैं हम एस्केटोलॉजी। तो जो इस्लामिक एस्केटोलॉजी है, इसी तरीके से क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी भी है, इसी तरीके से ज्यूज़ एस्केटोलॉजी भी है और हिंदू एस्केटोलॉजी भी है और बाकी मज़ाहिब में भी एंड ऑफ टाइम्स के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। तो बगैर उस डिटेल में जाए हुए, लेकिन अपने व्यूअर्स को इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी एस्केटोलॉजी है और सबकी एंड टाइम्स के बारे में अपने अपने नज़रियात हैं। और अगर आप बात करें अब्राहिक मज़ाहिब की, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, तो स्पेसिफिक मैं बता दूँ कि मसाया का कॉन्सेप्ट है कि आखिर में जो है वो एक सेवियर आएंगे और जो है वो मामलात को सीधे करेंगे, क्योंकि दुनिया महज पे पहुंच जाएगी, इतने मामलात ख़राब हो जाएंगे कि उससे बात कोई चारा नहीं होगा नॉलेज के कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो और कोई डिवाइन करेक्टर जो है वो आए और उसको मामलात को सीधे करें। तो वो एक अलग बात है कि सबके अपने अपने नज़रिए हैं एस्केटोलॉजी के बारे में, इस्लाम की वजह से क्रिश्चियनिटी के, वो फिर कभी बाद में डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल एंगल है इसका, जैसे कि अमर आपने कहा कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये मामला लेके जाके जा रहे हैं, सोशल मीडिया का जो एडवेंट हुआ है, इसके अलावा जो है आपके जो इकोनॉमिक की पॉलिसीज़ है और इकोनॉमिक सिस्टम है, वो कहाँ से कहाँ आ गए, और इसके अलावा जो सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं और माशरे जो हैं वो किस तरीके से पहले चलते थे अब किस तरीके से चल रहे हैं, सारा सब कुछ जो चेंज हो गया है। लेकिन एक बात इनमें कॉमन है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब बदतर तरफ जाती चली जा रही है। और कैसे, हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहले पहले तो आप टेक्नोलॉजी वाले एंगल से देख लें कि टेक्नोलॉजी वाला एंगल ये हो गया है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पता है कि रोबोट के लिए, और वो जो ह्यूमन सुपीरियॉरिटी थी उसको चैलेंज करा गया। अच्छा, अब आप ये सवाल करेंगे कि ह्यूमन सुपीरियॉरिटी को चैलेंज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है जिसको नए इंसान है, तो ये सवाल सबके ध्यान में आना चाहिए कि हम अपने ही हाथ से अपने ख़त्म होने का जरिया क्यों बना रहे हैं। जिसको एक जो स्टोरी थी ना, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, एक फ्रैंकेनस्टाइन होता है एक साइंसदान, उसने एक मॉन्स्टर बनाता है, वो उसी के पीछे लग सके उसके पीछे। तो ये वो वाली हम स्टोरी क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली आपको बहुत पहले भी प्रोग्रामों में बता चुके हैं इस बारे में, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, आप उसको वहाँ तक रखें एज अ रूल ऑफ थंब कि जहाँ तक वो आपको सर्व कर सके, आपकी ज़िंदगी आसान कर सके। उसके बाद एक स्टेज ऐसा आएगा जो बहुत करीब है, जिसमें टेक्नोलॉजी आपको जो है वो डिक्टेट करना शुरू कर देगी कि आपको अब क्या करना है और क्या नहीं करना। और जो सबसे अहम बात है कि आपकी जो एज ए ह्यूमन बीइंग, जो अल्लाह ताला ने आपको सोचने समझने की कैपेसिटी दी थी, वो आपसे छीन लेगी, क्योंकि आपको इतना ईज दे देगी कि आप उसको आउटसोर्स कर देंगे, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को आप आउटसोर्स कर देंगे
اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کو بتائے گی کہ اب آپ کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اچھا اب اس کو اگر آپ فرض کی ڈیریویشن میں جائیں کہ یہ بھائی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پیچھے کون ہے اور یہ کیا واقعی اتنا آسان ہے کہ آپ الگوریتھم اور جو ہے وہ کوڈنگ اور یہی ہے سب کہ اس کے پیچھے کوئی اور پروسیس نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز جیسے ہیومن انٹیلیجنس بھی جو ہے نا اس کو اگر اچھا ارادہ کرتا ہے وہ اور اچھا آئیڈیا کہیں سے آتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیوائنلی کہیں سے آتا ہے. اور اگر کوئی برا ارادہ وہ کرتا ہے اور بری آئیڈیا آتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وسپر کہاں سے آتی ہے. جب آپ ہیومن کے کیس میں یہ بات مانتے ہیں کہ آئیڈیا بھی آپ کو کہیں سے آتا ہے اور وہ ٹریگر کہیں سے آتا ہے باہر سے اور وسپر بھی کہیں سے آتی ہے, تو آپ نے یہ کیسے سوچا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں یہ چیز کوڈنگ کر دی اور ہو گئی. ذرا سوچیے اس بات پہ کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کا بھی تو کوئی سورس ہے نا. یہ ساری بات کہاں سے آ رہی ہے کہ سیلف کانشیس ہو جائے گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس. ایلون ماسک کو آپ سنیں, وہ بار بار یہ بات کر رہا ہے آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس, اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. اور جس چیز کو کاپ اپ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, یہ سب بول رہے ہیں آپ کو, وہ کیا ہے کہ آپ اسے ہاتھ ملا لیں. اور ہاتھ ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں ذرا آپ کو ٹرانزیشن بتا دوں, کیونکہ احمد میں ٹاپک اپنے ایسا اس میں مجھے بتانا پڑے گا چھوٹا سا ٹرانزیشن کہ ہم وہ جنریشن ہیں ملینیل جنریشن جسے کہتے ہیں جو 80s میں پیدا ہوئی, ٹھیک ہے, مڈ 80s میں پیدا ہوئی, اور اس کا جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ 90s ہے. یہ ملینیل جنریشن کہلاتی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ جنریشن سی آ گئی. تو یہ وہ جنریشن ہے کہ ہم نے ساری ٹرانزیشن دیکھی ہے. میں نے اپنے ہاتھ سے بچپن میں خط بھی لکھا ہے, میں نے وہ فون بھی دیکھا ہے جس کو آپ ڈائل کرتے تھے تارا وارا, میں نے اس کے بعد جو ہے وہ اسمارٹ فون بھی دیکھا ہے. اور آپ اگر اسمارٹ فون کی بات کریں تو میں ذرا جلدی سے ٹرانزیکشن بتا دوں کہ فون مطلب آپ بولتے ہیں نا پورٹیبل ہے, اسی وجہ سے اس کو موبائل کہتے ہیں کہ آپ اس کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں کہیں بھی, موبائل ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ویئریبل گیجٹس آ گئے, اسمارٹ فون مطلب اسمارٹ واچز آ گئی, ٹھیک ہے جی, اور وہ وی آر آ گئی اور سارا کچھ. اور آپ تیسری آپ چیز دیکھ رہے ہیں, اور وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپلانٹیشن شروع ہو گئی ہے چپس کی دماغ کے اندر. ناؤ ذرا میں آپ کو جلدی سے بتاؤں, ہم لکی ہیں ملینیل جنریشن جس نے یہ ساری ٹرانزیکشن دیکھ لی ایک ہی دفعہ میں. ورنہ بہت ساری جنریشن یہ ساری چیزیں ایک ساتھ دیکھتی. اگر میری بات والی جنریشن کی بات کروں انہوں نے ساری چیزیں نہیں دیکھی, میرے سے پہلے والی جنریشن کی بات کروں انہوں نے بھی نہیں دیکھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جنریشن یہ دیکھ لیا کہ ہم نے یہ جو پورٹیبل چیز سے لے کے ویئریبل چیز یعنی اسمارٹ واچز اور یہ وی آر گیجٹس وغیرہ, اور اس کے بعد اب امپلانٹیشن ہو رہی ہے دماغ میں چپس کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس دور میں سروائیو کرنا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ, تو آپ نے اسے ہاتھ ملانا پڑے گا. اور ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہاف ہیومن اور ہاف مشین بننا ہے, جسے سائبورگ کہتے ہیں. اور جب تک وہ آپ نہیں بن سکے گی جب تک یہ چپ نہیں لگا دیں گے, کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل فون اٹھانا کافی نہیں اور اسمارٹ واچ پہننا کافی نہیں. اب آپ کو باقاعدہ آپ کو پتا ہے جو ڈرل ہو رہی ہے آپ کی اسکل میں ڈرل ہوتی ہے اور پھر وہ چپ لگتی ہے, جو کہ ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے. اگر آپ اس پہ غور کر دیکھ لیں میڈیا میں, تو پہلا بندہ جس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا اس کا ہو گیا, اس کی اسکل میں ڈرل کر کے وہ چپ لگائی گئی, اور آگے وہ بتا رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہوگا. اچھا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نینو بوٹس جو ہے وہ کسی بھی شکل میں آپ کی باڈی میں انسرٹ کیے جائے, اور وہ نینو بورڈ جو ہے فوراً جو ہے وہ 5G اور 6G جو رول آؤٹ ہو رہی ہے اس سے وہ کنیکٹ ہوں گے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ سے, اور پھر اسی طریقے سے کام کریں. اس کو ذرا جلدی سے ملائیں. ابھی لبنان میں کچھ دن پہلے اچانک سے جو پیجر تھے ان کے ہاتھ میں وہ اڑ گئے ایک دم, اور اس سے کیجولٹیز ہوئی. کسی نے اس کا بڑا لیٹ لیا, اس نے کہا کہ ہم دیکھیں جب چاہیں گے ہم ایک بٹن دبا کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ میرے اسمارٹ فون میں بھی چپ لگی ہے بھائی, آپ کے اسمارٹ فون میں بھی چپ لگی ہوئی ہے, بیٹری بھی لگی ہوئی ہے, اور یہ کنیکٹ ہے, یہ کنیکٹ ہے وائرلیس نیٹ ورک سے. ٹھیک ہے, تو یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور لوگوں کے فیس پر پھٹا ہے. وہ جو پیجر وغیرہ تھے نا وہ تو اس سے بھی اسمارٹ فون ٹیکنالوجی سے بھی پہلے کے تھے, وہ آپ کے فیس پہ پرانی پھٹے ہیں کسی ٹیکنالوجی. کے جی فیس پہ پھٹے, کسی کے ہاتھ میں پھٹ گئے اور انجرڈ ہو گئے لوگ, اور کچھ لوگ مار بھی گئے. آپ کو صرف جھلک دکھا رہا ہے کوئی کہ کیا ہو سکتا ہے فیوچر آؤٹ لک اس کے ساتھ. تو میں نے آپ کو وہ سوال رکھ دیے ہیں آپ کے سامنے کہ اس پہ اگر آپ غور کریں. جب آپ ہیومنس کو نہیں مان رہے کہ آپ کو اچھا آئیڈیا آ رہا ہے تو ڈیوائنلی آ رہا ہے, اسپرچوئل طریقے سے آ رہا ہے, اور برا آ رہا ہے تو کوئی وسپر کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے کون وسپر کر رہا ہے, جو آپ کا اصلی دشمن ہے. تو بھائی ٹیکنالوجی جو کہ مشین ہے, جو مٹیریل ہے ٹینجیبل, اس کہاں سے آ گیا آئیڈیا, یہ تو سوچیں پہلے.
وہ سیلف کانشیس کیسے ہو گئی؟ خدا کا واسطہ سوچے اس بارے میں. اور ذرا میں آپ کو میکرو فریم ورک بتا دوں. وہی لوگ آپ کے دماغ میں چپ امپلانٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہی سیٹلائٹ, لو آربٹ سیٹلائٹ کو بھی اون کرتے ہیں, جو کہ وہ کانسٹنٹ بیمز آپ کے اوپر پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہی آپ کو بول رہے ہیں کہ ملٹی بن جاؤ, دنیا چھوڑ کے مارس پہ بھی جا کے پھنس جاؤ. جبکہ اللہ میاں نے آپ کو پرپسفلی دنیا پہ پھنسایا. وہ چاہتا آپ کو مارس پہ بھی پھنسا دیتا بھائی, نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, اگر آپ کو سروائیو کرنا ہے تو آپ ملٹی پلائی بن جاؤ, مطلب ایک سے زیادہ پلانٹ پہ رہنے والے بن جاؤ. ٹھیک ہے, سیم لوگ ہیں تو ایجنڈا پرسو کرتے ہیں. اب آپ کو ڈاٹ کنیکٹ کرنا آ رہے ہیں تو آپ کر لیں. ہم نے آپ کو جتنا کھول کے بتا سکتے تھے آپ کو بتا دیں. یہ تو ہو گئی ٹیکنالوجی. اچھا, انہی کی ایک پارٹی جو ہے وہ آپ کو وار اور یہ سب جگہ جو ہے وہ ایرپٹ کرتے نظر آتی ہے. آپ نے بات کری رشیا اور یوکرین کی وار کی, مڈل ایسٹ. میں اپنے ویورز کو بولوں گا, اگر وہ دنیا میں یہ سمجھنا ہے نا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا ہوگا, اور جو احمد نے بولا کہ اینڈ آف ٹائم, تو آپ کو مڈل ایسٹ پہ نظر رکھنی ہے. نہ کہ آپ کو نارتھ میں جانا ہے, نہ ساؤتھ میں جانا ہے, نہ اوشیانا آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی طرف جانا ہے, اور نہ آپ کو نارتھ امریکہ کی طرف جانا ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے نا دنیا کا گیم اپر اور اینڈ آف ٹائم میں کیا ہونا ہے, تو آپ کو جو چیز سمجھنی ہے نا وہ مڈل ایسٹ کو سمجھنا ہے, اور اس کی ہسٹری اور اس کی کرنٹ کو اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ کو اینڈ آف ٹائم سمجھانا مجھے کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ جتنے بھی ابراہیمک مذہب ہیں سب کا جو ہے آغاز وہی سی ریجن سے, اور کانفلکٹ بھی اگر آپ ٹیمپل آف سولومن کی بات کرتے ہیں, مسجد اقصی کی بات کرتے ہیں, دا چرچ آف ہولی سپریٹر جو کہ سب سے ہولیسٹ چرچ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسے تعلق ہے, سارا کا سارا میرے بھائی وہیں پر ہی ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امپورٹنس کیا ہے اس ریجن کی, اس پہ نظر رکھے. تو اینڈ آف ٹائمز کی رول آؤٹ بھی آپ کو سمجھ آ گئی کس طریقے سے. سی آف گلیلی جس کا آپ سے میں فرمایا یہ جو ہے سی آف گلیلی کے بارے میں بولا کہ جب وہ یاجوج ماجوج کا جو لشکر کا آخری میں وہ کہے گا کہ یہاں پہ پانی ہوتا تھا. سی آف گلیلی کہاں ہے؟ مڈل ایسٹ میں. میں نے تو آپ کو اس نے آپ کو نہیں بولا دریا سندھ سوکھنے کی بات نہیں ہوئی ہے اینڈ آف ٹائم کی پروفیسی میں, سی آف گلیلی کی بات ہوئی ہے. میں آپ کو صرف جوڑ رہا ہوں, آپ کو صرف سوچنے میں مجبور کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں. اگر آپ یہاں پہ گدے رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا, ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے. اچھا, مطلب امریکن سلیکٹ ہونے والا پریزیڈنٹ بھی اے پیک میں اسرائیل لابی کے سامنے آ کے بولتا ہے اگر آپ میرے کو فیور کرتے ہیں تو میں جو ہے وہ جو رول آؤٹ ہے تھرڈ ٹیمپل کا وہ ایکسپیڈائٹ کر دوں گا. کیوں بھائی؟ پھر آپ مڈل ایسٹ کی طرف ریڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. یعنی یو ایس کے الیکشن میں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ایپیک میں جا کے جو وعید کر رہے ہیں آپ کے بارے میں, وہاں کے بارے میں. اس سے پہلے ٹرمپ آیا تھا, اس نے جو ہے وہ کیپٹل تل ابیب سے لے کے جیروسلم میں شفٹ کر دیا. آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں جو ہے وہ دوبارہ سے اسکول جائیں اور دوبارہ سے تعلیم لے کے آئیں. اگر آپ کو اتنا بھی آپ سوچ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آؤٹ سورس کر دیا آپ نے ٹیکنالوجی, آپ بولتے ہیں یار آپ انٹیلیجنس بتائیے گی کہ مجھے کرنا ہے. یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو کوالٹی دی تھی آپ اس کو فورگو کر کے ایک ٹیکنالوجی کی طرف چلے. اور میں آپ کو بتا دوں چھوٹی سی, اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کا جب آپ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو یہ فرشتوں کو نہیں بولا کہ ایسے کرو, نہیں. میں نے جب بولا فرشتوں کو سجدہ کرو جب روح پھونک دی اس میں. آپ قرآن جائیں, ریفر کریں اور ٹیکنالوجیکل آرڈر میں پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی گیم. پتلے کو نہیں بولا تھا, جب روح پھونک دی اس کے بعد بولا ہے فرشتوں کو جھکو. میرے خیال میں یہ بہت واضح ہنٹ میں نے آپ کو دے دی ہے کہ وائی آدم از آدم. میں نے آپ کو بہت واضح ہنٹ بتا دی ہے. اگر کوئی پوسٹ سے آدم کو آدم سمجھ رہا ہے تو پھر اپنا ذرا ویو کر لے اور ریوزٹ کر لے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو. اللہ میں نے اپنی پاک کو پھونک دیے, پھر بولا ہے فرشتوں کو سجدہ کرو. اور فرشتے اپنا آرگیومنٹ پہلے کر چکے تھے کیونکہ فرشتوں کو پتا تھا کہ جا کے خون خراب ہوگا. انہوں نے اپنا آرگیومنٹ کیا تھا, سورہ بقرہ اپنے ہاتھ سے پڑھے. اللہ تعالیٰ نے کو جو ریپیٹ دیا ہے فرشتوں کو وہ بھی جا کے پڑھ لیں. اللہ میں نے کہا ہے کہ تم وہ نہیں جانتے تو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, فرشتے چپ چاپ ہوتے ہیں. لیکن ان میں سے جو ابلیس تھا وہ آدم کی ظاہری فگر پہ چلا گیا. اس نے بولا تو گارے کا بنا ہوا ہے, میں آگ کا بناؤں. یہ ساری ڈاکیومنٹ ہوئی ہے کنورسیشن, لیکن وہ جو مس کر گیا پوائنٹ, اور وہ آج تک اس کی جو اولادیں شیاطین جو مس کر رہی ہیں دن کے بارے میں, جو اس کی کوالٹی سمجھنے والے یہ کہ اللہ نے اپنی پاک روح اس کے اندر انسرٹ کی ہے
اب وہ قیامت تک جو بھی آدم آئے گا اس کے اندر رہے گی، اس کی کوالٹی ہے۔ لیکن اگر میں فاسٹ فارورڈ علامہ اقبال کی طرف جاتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا فسٹ شفایت کرتا ہوں کلام میں کہ یہ جو سسٹم ہے بینکنگ اکنامک سسٹم جو ان لوگوں نے بنایا ہے، انہوں نے بھی سبلیمنل طریقے سے اشارہ کیا، یہ کیا کرتا ہے آدم کے جسم سے روح آدم ربوت، فارسی میں کہا ہے کہ یہ سسٹم بنایا انہوں نے اس لیے کہ آپ کے جسم سے اس کی وہ نکالیں، آپ کو ایسا کر دے جیسے آپ روبوٹ، آپ آ کر آپ کے جسم سے وہ چیز نکل گئی، آپ آدم نہیں، پھر آپ کیا ہو، پھر تو کیا ہو سلمان بھائی، تو اگر آپ مڈل ایسٹ اگر امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس طرح سے کہا کہ ہمیں اینڈ آف ٹائمس کے لیے اور جو دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے لیے مڈل ایسٹ پہ فوکس رکھنا چاہیے، تو ان تمام تر چیزوں کا کہیں نہ کہیں آبویسلی پاکستان بھی ایک اسلامی ایک ریاست ہے، آف کورس اسلام کے نام پہ بنی ہے، تو پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ان تمام تر چیزوں کا امپیکٹ کیا افیکٹ پاکستان کے اوپر آج کل جو دیکھ رہے ہیں، اور شروع سے ہی پاکستان جو ہے وہ کبھی اسٹیبل ہوتا ہے دین پھر دوبارہ سے ویسے انہی حالات میں آ جاتا ہے، مشکل حالات میں، اور آج کل تو بہت زیادہ ہی معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ کس طریقے سے آپ کنیکٹ کریں گے اینڈ آف ٹائمس کے ساتھ اور جو بھی اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اس کے ساتھ؟ despite all this problems and chaos and turmoil اور mayhem جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، I still believe، یہ میرا یقین ہے کہ پاکستان سے اینڈ آف ٹائمس میں اندر میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ اب آپ انڈیا اور پاکستان کی تو حالت ایسی ہے، جو لبرلس کھڑے ہو جائیں گے، لبٹارڈ جو ہیں جو یہ تو حالت ہے، یہ تو اپنے قوم پہ ہی نہیں کھڑا ہوا، اس تو قرضوں میں مقروض ہے، بہت اچھی طریقے سے ہم نے بھی اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کتنے قرضے ہیں، کیا ہے، کیوں، ہمیں تو فگرز بھی ہم نے، لیکن میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اینڈ آف ٹائمس کے کانٹیکس میں پاکستان کا ایک رول ہے، نہ صرف پاکستان کا بلکہ اس پورے ریجن میں جس کو خراسان بولتے ہیں، جس میں افغانستان شامل ہے، کچھ حصہ آپ کا ازبکستان والا پڑی ہے، کچھ حصہ آپ کا ایران کا جو صوبہ ہے اس کا نام ہی خراسان ہے، آپ کیوں بھول جاتے ہو یار کہ یہ ساری چیزیں اپنے منہ پہ پڑی ہیں، ایران کا ایک صوبہ سب خراسان ہے، افغانستان ہارٹ ہے خراسان کا، پاکستان کا جو نارتھرن بینڈ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس ریجن سے جو حدیث ہے آیت السود والی، یعنی جو سیاہ جھنڈے چلے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس ریجن سے چلیں گے خراسان سے، تو پاکستان کا رول آپ کبھی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا، حالت ابھی خراب ہے، ایسے تو حالت ہسٹری میں بہت سارے ریجنس کی خراب تھی، لیکن جب ان کا عروج کا ٹائم آیا تو یقین کرنا کہ وہی لوگ، ابن عرب کا آپ زمانے میں دیکھیں، فارسی اور بائزنٹینی ان کو یہ بولتے تھے کہ ہم تو تمہیں اونٹ چرانے سے زیادہ جانتے ہی نہیں تھے، کہ ہم تو بولتے تم اونٹ چراتے ہو یا ایک صحرا میں وہ ہوتا ہے گو وہ کھاتے ہو، اس سے زیادہ تو ہم تمہیں جانتے ہی نہیں تھے، اور تم اچانک کیسے کھڑے ہو گئے اور 23 سال میں تم نے کیسے کثرت مٹا دی ہے، بھائی یہ کیا ہو گیا اچانک سے، بھائی یہ مت سمجھنا، یہ بہت بہت دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور ایک اور بات، رومن امپائر کیسے گری تھی، ہینیبل کہاں سے آیا تھا، ہینیبل تو بالکل جنگی تھا، رومن امپائر بالکل سیویلائزڈ قوم، رومن امپائر صدیوں سے چلتی ہوئی، اس کو نارتھ سے ہنیبل آیا اور فارغ، اور سیکشنز جو یو کے میں ہیں وہ اوپر سے وائکنگز آتے ہیں جنگلی ایک دم، اور سیکشنز کو فارغ کر دیتے ہیں، تو بھائی میں کتنی تمہیں ہسٹری میں سے مثالیں دوں، یہ مت بھولنا، یہ مت سمجھنا کہ کوئی بالکل مفتوش حالت میں تو وہ بالمخدوش حالت میں رہے گا سدا، ایسا کہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ پارٹ جو ہم پچھلے پروگرام میں کرتے ہیں، قوم کو ریئلائز کر کے ایک دفعہ اٹھنا ہے، پھر ہوتی ہے آدمی کے مطلب، تو پاکستان کا میں رول دیکھ رہا ہوں اینڈ آف ٹائمس میں، بالکل آپ کی بات جو ہے میرا یقین، اور میں ایسے ہی نہیں بول رہا آپ کو، ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو رایت السود کی حدیث سے اس کو بیک کر رہا ہوں، کہاں سے یہ معاملہ ہوگا، اور بہت سارے اسکالرس نے میری بات بھی نے کہا کہ جو اسکالرلی رین ہوگی، جو اسکالرز نکلیں گے، جو فاؤنڈیشن سیٹ کریں گے اس میسر کیروچل کے مارکے کے لیے، وہ اس ریجن سے نکلیں گے، تو پاکستان اس کا پارٹ ہے، بے فکر رہو، یہ ہونا ہے، یہ ڈیسٹینی انشاءاللہ یہ ہونا ہے، مجھے ابھی بھی اس پہ یقین ہے، کوئی لبرل اس سے بحث کرنا چاہے اس کو بیسیکلی بیچارے کو وہی والی بات ہے نا کہ ہر بندہ آج کل ظاہر دیکھ کے بات کرتا ہے، اس کو یہی نہیں کہتا کہ ہسٹری کیا ہے اور آگے اس کو اسپرچل اسپیکٹ کیا ہے، یاد رکھنا دجال کا ایک اور بھی یہی بات ہے، دجال آپ کو وہ چیز دکھائے گا جو آگ ہوگی وہ اس کو پانی کر کے دکھائے گا، اور پانی ہوگی اس کو آگ کر کے دکھائے گا، تو آج کل جو چیز چمک دمکتی بھی ہے، چمک پٹی والی ہے، آپ اس کو سمجھیں بڑی اچھی ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے جو چیز بالکل مخدوش حالت میں ہو سکتا ہے وہ اچھی ہو، لیکن آپ کو اپنی مخدوش حالت میں اچھی نہیں لگتی، اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہو، اور ایک بات تو ہے، آپ ٹر کے دیکھیں دنیا میں جس حالت میں آپ نے مذہب کو رکھا ہوا ہے،
دین کو نظام تو آپ قائم نہیں کر سکے، اس کو تو ہمارا رونا ہے، لیکن مذہب کو آپ نے سم واٹ پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے۔ جہاں جہاں اسلام ہے نا بھائی، اگر آپ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی بات کریں تو آپ بہت بہتر کنڈیشن میں ہو، اور یہ بات سب کو پتہ ہے، آپ جا کے پوچھ لیں کسی سے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ ہے کچھ حکمت ہے کہ یہاں پہ پریزرو ہوا ہوا ہے، کوئی تو بھائی کیوں کیسے ہوا بھائی پریزرو؟ باقی جگہ جب ساری جگہ ٹوٹل خرابات ہو چکی ہے، یہاں تو سب چیزیں پریزرو ہوئی، تو کوئی نشانی تو آپ کو چھوڑی ہوئی ہے نا، بہت نشانی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کچھ ہے، اس کو ایک الگ ڈبیٹ ہم کریں گے انشاءاللہ پاکستان کے رول پہ۔ تو وارز ہو رہی ہیں احمد، اور وارز بھی آپ کو اسی طرف لے جائیں، اور آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن نے بھی بات کہی تھی کہ مجھے تو پتہ ہے کہ جو نیوکس چلیں گے اگلی وار میں، جو ورلڈ وار ہوگی، اس نے بولا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تلواروں پہ معاملہ آ جائے گا۔ یہ تو آئنسٹائن کو بھی پتہ لگ گیا تھا جی کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ آتا اب آئنسٹائن کو بھی کیسے پتہ لگ گیا؟ پتہ تھا کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس دور میں تھا جب شروع ہو گئے تھے، وہ اس کا بھی رائے کہ اس طریقے سے لیٹر تھے، لیکن اس نے بولا کہ اگلی تو ہوگی ہی، لیکن اس کے بعد والی میں بتا دوں آپ کو، اس میں پھر آپ اسٹک سوچ پہ آ جائیں جیسے آپ پہلے کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد ہونا یہ ہے کہ ملحمہ کا جو کنسیپٹ ہے، ملحمۃ الکبریٰ کا جو کنسیپٹ ہے، اور کرسچنس کو آرمیگیڈن ہوتی ہے، وہ اتنا میسیو جنگ ہونی ہے کہ اس کے بعد پھر بچنا کچھ نہیں، آپ بولو نا الیکٹرانک سب ختم ہو جاتا ہے، اور آپ جسٹ سوچیں کہ آپ پریمیٹو طریقے سے کس طریقے سے رہنا ہے۔ اور زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نیٹ فلکس کھول لیں، ہالی ووڈ کھول لیں، ہر دوسری تیسری چوتھی فلم ایک اپوکلپس کے نام سے آپ سرچ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا اپوکلپس میں کتنی موویز بنائی اور اس میں کیا دکھا رہے ہیں۔ ایک فوڈ کے کین پہ ٹھیک ہے نا، کسی کی آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا کام ٹوٹا ہوا ہے، کوئی جلا ہوا ہے، کوئی کسی کو نیوکلیئر اس کی وجہ سے وہ ہوا، کوئی ماسک پہن کے گھوم رہا ہے، یہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں پریڈکٹیو پروگرامنگ، آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ سیناریو ہونے والا ہے، تو دماغی طور پہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں انسرٹ کر دیا ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور سے محفوظ رکھے، اور ہر بندے نے آمین آپ سبحان کو پتہ ہے ہاں، لیکن اس کا بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سب نے نیوکلیئر آرسنل شوکیس میں رکھے کہ نہیں بنائے؟ یہ تو کبھی تو چلیں گے نا بھائی، لاجیکل آپ بتاؤ، آپ کا جی دماغ کیا مانتا ہے کہ سب نے نیوکلیئر آرسنل کیوں رکھیں، کیوں رکھیں؟ کب تک آپ بولو گے کہ شوکیس چلانے رکھیں کے گے؟ لیے آف کورس۔ نہیں، ایک دن ہی چلے گا، یہی بات پیوٹن بول رہے ہیں آج کل کے جیو پولیٹکس سے جڑ رہا ہوں، یہی ٹرمپ نے ابھی آخری پریزیڈینشیل ڈیبیٹ ہم نے اپنے ویورز کو بولا تھا، آپ دیکھیں پریزیڈینشیل ڈیبیٹ آخری جو ہوئی ہے کیمرا کے ساتھ، اس نے آخری یہی بولا، آپ اس کی اگر جو پولیٹک والا پارٹ نکالیں اسپیسیفک یہی بولا، ہم جو ہے نا بالکل ایج پہ کھڑے ہیں ورلڈ وار 3 جس میں نیوز اس کو بھی ادراک ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، تو اس میں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، وہ ٹائم ہے کہ ہم جتنا لوگوں کو کانشیسلی اویئر کر سکیں اس بات میں کہ بھائی میں آپ کو ویل پریپیئر کر دوں، اور میں آپ کو آخری مطلب آپ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں تمہاری بچت کا سامان یہ ہوگا کہ تم اپنی زندگی سادہ کر کے پہاڑوں میں اور بیابانوں میں اور کنٹری سائڈ میں نکل جانا، شہروں سے دور چلے جانا، تو تم بچا سکو گے اپنا ایمان سے، کیونکہ شہر جو ہوں گے کھانا بنے ان سب چیزیں، جو بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع بھی کیا، اس کا ہم کبھی کوئی بات کریں، اور یہ میں آپ کو سمجھانے نہیں ہوتا، میں آپ کو ورلڈ وائڈ بتا رہا ہوں، ایون کرسچنس میں بھی ایسے گروپس ہیں جنہوں نے یہ بات سمجھ کے اپنے آپ کو کنٹری سائڈس میں دور دراز میں جہاں پہ واٹر سپلائی ہو، فوڈ کی سپلائی ہو، خود آرگینک خود اگا کے کھانے والی، سپر مارکیٹ پہ ڈیپینڈنس یہ آواز آ جاتی ہے، اور جو کانسیپٹ ہے نا آف دا گریڈ ہو جانا، انٹرنیٹ سے کٹ جانا، اس زندگی کو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا شروع کر اس کا کر دیں گے۔ اب اے آئی کی رول آؤٹ کے بعد ہم آپ کو سیناریو بتا تو چکے ہیں، اے آئی کے سیناریو کے بعد کیا ہے، آپ کی جابس چینج، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ گھر پہ بیٹھ کے سب تالیاں بجائیں گے؟ نہیں، اس کے بعد انہوں نے اگلا پیکیج آپ کو دے دیا کہ یونیورسل بیسک انکم، آپ کو گھر بیٹھے ایک الاؤنس دیں گے، وظیفہ دیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی سوشلزم کی بیسس پہ کہ آپ کو ان کے مطابق کام کرنا پڑے گا، وہ بولیں گے جہاں جاؤ وہاں جانا پڑے گا، جہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جانا پڑے گا، یہ کام کرو یہ نہیں کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیں گے، اگر آپ نے وہ کیا تو آپ کا کریڈٹ اسکور ڈیٹیکٹ ہو جائے گا، جیسے کہ ہوتا ہے۔ آپ کیا کرو، آپ فلی موجود ہونے والے ہو جب آپ کی سسٹمیٹکلی جب جابس خالی ہیں، اور وہ کھانے والے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ لاک تو شروع ہو چکا ہے۔ جی ہاں پاکستان، اب دیکھو اب اس میں خیال پہلے یہ کہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ٹیکنالوجی تھی، تو پاکستان کا بھی ٹائم ہے، پاکستان کو 1.5-2 ڈیکیڈ نہیں سکتے، ایڈوانس ورلڈ کو 1.5-2 ڈیکیڈ چاہیے، اس کے بعد مشکل سے 4 آ گیا، پازیٹیو نوٹ آ گیا نہیں؟ جی بالکل اس کو ذرا ہولسٹکلی دیکھنا سیکھیں، ہمارے یہاں لوگ کو نا ذرا وہ بالکل بس ایک چیز خراب ہے تو بس خراب ہے، حقیقت چھپی ہوتی ہے پیچھے، یہ چھپی ہوتی ہے چیزوں کے پیچھے،
اور کسی کو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور جو ہے وہ خضر علیہ السلام کا سورہ کہف میں جا کے پڑھ لیں. کچھ موسیٰ علیہ السلام ساری چیزیں ظاہر کرتے تھے اور خضر علیہ السلام کو پردے کے پیچھے کی چیز کا پتہ. تو وہ جو 3 سوال کے ساتھ ہوئے 3 لاکھ وہ جا کے ذرا ایک دفعہ پڑھنے کے لیے ہوگا پتہ لگ جائے گا میں کیا بات. جی